अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल क़सस। सूरह नम्ल और सूरतुल क़सस ये दोनों सूरतें आपस में तुआम यानी जोड़ा हैं। दोनों सूरतों के मज़मून से वाज़ेह है कि ये दोनों सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में उस वक्त नाज़िल हुई जब हिजरत और बरात का वक्त करीब आ लगा था। इसमें असल खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है और कुरैश मक्का से भी, लेकिन रुए सुखून ज़्यादातर कुरैश मक्का की तरफ है। तो चलते हैं सूरह की तरफ। सूरह क़सस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। त्वासीन मीम। ये सूरह त्वासीन मीम है। हरूफ मुक़त्तआत के बारे में मेरा प्रोग्राम हरूफ मुक़त्तआत इसमें आ चुका है। आप वहाँ से जाके हरूफ मुक़त्तआत का वो समझ सकते हैं। तिलका आयतुल किताबिल मुबीन। ये खुल्लम खुला वाज़ेह किताब की आयात हैं। नतलू अलैका जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। में नबाई मूसा, इसमें ख़बर है मूसा की व फ़िरऔना और फ़िरऔन की बिलहक़ हक़ के साथ, लेकुम युमिनून उस कौम के लिए जो ईमान या यकीन रखती हो। ये सूरह त्वासीन मीम है। ये निहायत वाज़ेह किताब की आयतें हैं। हम उन लोगों को की हिदायत के लिए जो ईमान लाना चाहें। मूसा और फ़िरऔन की जो वाक़यात का कुछ हिस्सा ठीक ठीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सुनाते हैं। असल अल्फाज लेकुम युमिनून इसमें फ़ेल इरादा फ़ेल के मफ़हूम में है। ये एक किस्म की तंबीह ख़बरदार करना है। कुरान ने इब्तिदा ही में बता दिया है कि इस सरगुज़श्त इस वाक़े से हिदायत उन्हीं को मिलेगी जो हिदायत पाना चाहेंगे। उनके लिए इसमें कोई हिदायत नहीं जो फ़ैसला कर चुके हैं कि अंधे और बहरे बन कर ही जिएंगे। इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्ज़ी। बेशक फ़िरऔन ने सरकशी मचा रखी थी ज़मीन में। वजअल अहलहा शियअन उसने बना दिया था वहाँ के रहने वालों को गिरोह में तकसीम कर दिया था। यस्तज़इफ़ु ताइफ़तुम मिनहुम एक कमज़ोर गिरोह था उनमें से। युज़ब्बिहु अबनाहुम वो ज़िबह कर डालता था उनके बेटों को। व यस्तहयी निसाअहुम और वो ज़िंदा रखता था उनकी औरतों या बेटियों को। इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन बेशक जो फ़िरऔन था वो फसादियों में से था। वाक़या ये है कि सरज़मीन मिस्र में फ़िरऔन ने सरकशी इख्तियार कर ली थी। उसके बाशिंदों को उसने गिरोहों में तकसीम कर दिया था। इस सरकशी की नौयत क्या थी, आगे कुरान ने इसी की वजाहत फरमाई है। यानी इंसाफ की मसनद पर बैठ कर इंसाफ करने और सब को यकसा और बराबर के हकूक़ देने के बजाय उसने रियाया को तबक़ात में तकसीम किया हुआ था। चुनाचा किसी को मरात और इम्तियाज़ात दे रखे थे और किसी को महकूम बनाकर ज़लील करता था और उनके बेटों को ज़िबह कर डालता था और औरतों को ज़िंदा रखता था। एक अच्छे लीडर के औसाफ क्या होने चाहिए, वो इन तमाम औसाफ से बिल्कुल आरी और सरकश इंसान हो चुका था। उनमें से एक गिरोह को तो उसने सख्ती से दबा रखा था, यानी बनी इसराइल को, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ आकर आबाद हो गए थे और अब एक बहुत बड़ी कौम की हैसियत रखते थे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को मिस्र में बुलाया था और एक बहुत बड़ी जमात मिस्र में इसराइल की कायम हो गई थी। वहाँ बनी इसराइल यानी फ़ौक़ियत रखते थे। लेकिन जब फ़राइना की हुकूमत फ़िरौन की हुकूमत कायम हुई, यानी एक फ़िरौन के बाद दूसरा इस तरह फ़राइना की हुकूमत कायम हुई, तो उन्होंने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना लिया। तो वो उनसे मुश्किल काम लेते रहे, उनके बेटों को ज़िबह कर देते, उनकी औरतों को ज़िंदा रखते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो इनको फ़िरऔन के चुंगल से आज़ाद करवा के लाएँ। वनुरीदू और हमने चाहा अन्नु मन्ना अललज़ीना कि हम एहसान करें उन लोगों पर नास्तज़इफ़ु वो जो कमज़ोर थे फिल अर्ज़ ज़मीन में, यानी बनी इसराइल के लोग। वनजअलहुम आइम्मतन और हम उन्हें इमाम बनाएं। वनजअलहुमुल वारिसीन और हम उन्हें इस ज़मीन का वारिस बना दें। इधर हमने इरादा कर लिया था कि उन लोगों पर इनायत करें जो उस मुल्क में दबा कर रखे गए थे। ये उस खुदाई फ़ैसले का बयान है जिसके तहत अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बेअसत के बाद बनी इसराइल को आलमी सतह पर
اپنے دین کی شہادت کے لیے منتخب کیا۔ یہ اسی طرح کا انتخاب تھا جس طرح انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو انذار یعنی خبردار کرنے کے لیے اور بشارت یعنی خوشخبری دینے کے لیے اور دعوت اور شہادت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح رسولوں کو منتخب کیا جاتا ہے اس طرح بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ چنانچہ یہاں جو مدعا نمنو کے الفاظ سے ادا ہوا ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں، اسی کو نعمتی التی انعمت علیکم کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی کے الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی نسل چلی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرتے گئے، جب یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک ذبیحہ زمین پر بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے لیے پوری دنیا میں سے چن لیا کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے آئے گا۔ اس لیے پہلے ان کی ایک بیوی کی نسل چلی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وہاں سے 2000 سال تک نبی آتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو چن لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سنت ہی چلنی ہے۔ نے فرمایا اور ان کو امامت عطا فرمائی، یعنی دین کے امام اور پیشوا بنائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فیصلے کا ذکر انی جاعلک للناس اماموں کے الفاظ میں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ، اور انہیں ملک کا وارث بنائے اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں۔ اس کے لیے ارض فلسطین کا انتخاب کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دعوت کے لیے خاص قرار دے کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس کے باشندوں سے کہ اس سرزمین کو خالی کرا لیا جائے اور گرد و پیش کی حکومتوں کو باج گزار بنا کر اس پورے علاقے میں انبیاء علیہ السلام کی زیر قیادت خدا کی حکومت قائم کر دی جائے۔ بائبل میں اسی بنا پر اسے بنی اسرائیل کی میراث کا علاقہ کہا گیا ہے۔ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک خدائی فیصلہ تھا، اس کا دنیا کے دوسرے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن آخری رسول کی نشانی یہ تھی کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو بنی اسرائیل اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے معزول کر دیے گئے اور ان کے قبلے کو بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب جو بیت اللہ ہے وہاں کوئی دوسرا دین داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا دین یعنی وہاں صرف دین کا مطلب ہے وہاں صرف توحید ہی کا بول بالا ہوگا، وہاں توحید ہی کا مرکز ہے یہ بیت اللہ، اب اس میں کوئی دوسرا دین داخل نہیں ہوگا۔ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ کہ ہم انہیں اقتدار دیں زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجَنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ، ان میں سے مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حامان کون تھا؟ اس کا ذکر جس طریقے سے یہاں ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً فرعون کا وزیر اعظم تھا اور اس کے دست راست کی حیثیت سے اس کے تمام مظالم میں پوری طرح شریک تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو وہی کچھ دکھا دیں کہ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ فرعونی اس بات سے ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اور مصر میں ان کا اثر و رسوخ اسی طرح بڑھتا رہا تو ایک دن وہ ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ اسی ڈر کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہی ہوگا، اور فرعون اور اس کے اعیان اور اکابر اپنے تمام زور و سلطنت اور تدبیر اور تدبر کے باوجود ایک دن بالکل مغلوب ہو جائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، چنانچہ موسیٰ جب پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی ان أَرْضِعِيهِ کہ اسے دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب خوف محسوس کرو اس موسیٰ کے بارے میں،
فعال کے ہی پھر اسے ڈال دینا، فی الجم دریا میں، ولا تخافی اور نہ ڈرنا، ولا تحزنی اور نہ غم کرنا، انا رادوہ الیکی بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تمہاری طرف، وجاعلہ من المرسلین اور ہم اسے بنائیں گے رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کس طرح وحی کی، اور وحی کیا ہوتی ہے؟ الہام اور القاء یا رویا یعنی خواب کے ذریعے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے تو قرآن کی زبان میں وحی کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھیں، اس لیے یہاں اس لفظ کو اسی مفہوم میں لینا چاہیے کہ یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی گئی۔ اب موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اللہ نے لیکن بات ڈالی تھی کہ ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے۔ بائبل کی کتاب خروج میں ہے کہ فرعون اور اس کے اعیان نے پہلے دائیوں کو حکم دیا وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں، لیکن جب اس میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی تو قبطیوں کو عام حکم دیا گیا کہ جہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے اسے اٹھائیں اور دریا میں پھینک دیں۔ چنانچہ اسی بنا پر فرمایا کہ بچے کو چھپائے رکھو، لیکن جب یہ ممکن نہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے اسے دریا میں ڈال دینا، کوئی اندیشہ نہ کرنا، ہم اسی کو تمہارے بچے کے لیے نجات کی راہ بنا دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، پس اس نے بالآخر یہی کیا۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے ہوئے بچے کو دیکھ کر اس کو اٹھا لیا کہ خدا کی بات پوری ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ چنانچہ بائبل میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا، اور جب اسے وہ زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ جب وہ چھوڑ آئی تو کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی بیوی نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ دریائے نیل بنی اسرائیل کی بستیوں سے گزرتا ہوا شاہی محلات کی طرف جاتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جس ٹوکرے میں تھے اسے دریا کی سیر کرتے ہوئے خود بادشاہ اور ملکہ نے یا ان کے خدام نے دیکھا اور دریا سے نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس لیے کیا؟ اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے ان کا دشمن بنے اور غم کا باعث بنے۔ اس میں فرعون بے شک جو فرعون تھا، وہ حامان اور حمان وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین یہ سب خطا کار تھے کہ یہ اپنے آپ کو تمام اختیار اور اقتدار کا مالک سمجھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ کائنات کا اصل مالک تو خدا ہے، اور وہ اگر چاہے گا تو ان کے سب سے بڑے کامے کی پرورش انہی کے ہاتھوں کرا کے انہیں ان کے انجام مقدر تک پہنچا دے گا، اور یہی بہت بڑی غلطی تھی۔ وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی عورت نے، بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میری اور تیری، لا تقتلوہ اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ہو سکتا ہے ان ینفعنا کہ یہ ہم دونوں کو نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، وہم لا یشعرون یہ کہتے ہوئے انہیں اس بات کا شعور تک نہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرعون کے ہاں غالباً کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور یہ ملکہ نہایت نیک دل خاتون تھیں۔ قرآن نے دوسری جگہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی موہنی صورت عطا فرمائی تھی، جو دیکھتا اسے بے اختیار پیار آ جاتا تھا۔ چنانچہ ملکہ بھی اسی موہنی صورت پر قربان ہو گئیں، اور انہوں نے فرعون سے وہ بات کہی جو یہاں نقل ہوئی ہے۔ اصبح اور ہو گیا فؤاد دل موسیٰ کی ماں کا فارغہ بے قرار، ان کادت لتبدی قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، بے ہی اس راز کو، لولا اربتنا اگر ہم نہ مضبوط کرتے، علی قلبہا اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین اس لیے تاکہ وہ ہو جائے مومنین میں سے، یقین کرنے والوں میں سے۔
ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بیقرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی، یعنی خدا کے اشارے سے بچے کو دریا کے حوالے کر کے اس نے جس ایمان اور توکل کی شہادت دی تھی اس کی لاج قائم رہے۔ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں ہی ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو امتحان میں تو ڈالتا ہے کہ یہ امتحان اس کی سنت ہے، اور یہ امتحان درجے اور مرتبے کے اعتبار سے سخت تر بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی یہ سنت بھی ہے کہ جو لوگ اس کے امتحان کی راہ میں بازی کھیل جاتے ہیں وہ ان کو سنبھالتا بھی ہے۔ تدبر قرآن۔ قالت لأختہ، کہا اس نے موسیٰ کی بہن سے، قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اس کی بہن کو کیوں بھیجا؟ یہ دل کی تسلی کے لیے آخری تدبیر تھی جو وہ کر سکتی تھی، یعنی اس طریقے سے جانا کہ انہیں شعور نہ ہو، خبر نہ دے بیٹھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محل اسرائیلیوں کی بستی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیا تھا، علیہ یعنی اس موسیٰ پر، المراضع دودھ، باقی عورتوں کا، من قبل پہلے سے ہی۔ فقالت هل ادلکم، پس کہا اس کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیتیوں، ایک ایسا گھرانہ، یکفلونہ جو اس کی کفالت کرے، دیکھ بھال کرے، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ ہوں گے بھی اس کے خیر خواہ۔ اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔ وہ کس طرح؟ یہ اس تدبیر کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی۔ چنانچہ بچے کو پانے کے بعد جب اس کو دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو فرعون کی بیوی ایک کے بعد دوسری دائیا کو دودھ پلانے کے لیے بلاتی رہی، لیکن بچے نے کسی کی چھاتی منہ سے نہیں لگائی۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ کس لیے لوٹا دیا؟ فرددنہ الی امہ، پس ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف، کہ تقرّ عینھا، تاکہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں موسیٰ سے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرھم لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ کون سا وعدہ؟ یہ اس وعدے کے پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر آیت نمبر 7 میں گزرا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے نا واقف ہیں اور اسے نہیں جانتے، یعنی اپنی ولادت کے سبب سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، وہ خدا کے وعدوں کو محض ہوائی باتیں خیال کرتے ہیں اور ان کے اعتماد پر کوئی بازی کھیلنے میں ان کو خسارہ اور خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے دیکھ لیں تب مانیں گے، حالانکہ اس دنیا میں اصل امتحان تو یہی ہے کہ لوگ اپنے رب کے ان وعدوں کو اور وعیدوں کے لیے جئیں اور مریں جن کی حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی۔